औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत निसा आयत नंबर 12। वलकुम और तुम्हारे लिए निस्फ और निस्फ मा तारा का जो छोड़ जाएं अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां इन बशर्तिया के लम यकुन्ना हो लहुन्ना उनकी वलदुन औलाद। तुम्हारी बीवियों के तुर्के में से तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है बशर्तिया के उनकी औलाद ना हो। इसकी यहाँ तक पहले हम तफसीर देख लेते हैं कि बीवी की विरासत तकसीम करने की दो सूरतें हैं। नंबर एक कि अगर बीवी की कोई औलाद जिंदा ना हो तो खामद को आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 3 लाख पाउंड में से 1.5 लाख पाउंड खामद को दिए जाएंगे और बकाया 1.5 लाख पाउंड दूसरे वारसों में तकसीम होगा। नंबर 2, अगर बीवी की कोई औलाद जिंदा हो तो खामद को चौथा हिस्सा मिलेगा, यानी 3 लाख पाउंड में से 75,000 यानी 75,000 पाउंड खामद को दिए जाएंगे और बकाया 2,25,000 पाउंड दूसरे वारसों में हस्बे कायदा तकसीम किए। मैंने बाकी तो आपने पीछे पढ़ा है ना कि औलाद हो तो बेटी का कितना हिस्सा दिया जाएगा, बेटे को कितना हिस्सा दिया जाएगा, माँ बाप को कितना हिस्सा दिया जाएगा। अब शोहर का बताया जा रहा है कि शोहर अगर बीवी फौत होती है तो शोहर को कितना हिस्सा मिलेगा। तो आपने दो केस पढ़े कि अगर उसकी औलाद नहीं है तो आधा हिस्सा शोहर को मिलेगा, बाकी हिस्सा जो है उसमें के हिस्से तकसीम किए जाएंगे बाकी वारसों में। और अगर औलाद जिंदा है तो फिर शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा, यानी अगर 4 लाख पाउंड है तो उसका जो 1 लाख पाउंड है वो किसको मिल जाएगा, शोहर को मिल जाएगा, और बाकी जो 3 लाख पाउंड है वो फिर बाकी वारसों में तकसीम कर दिए जाएंगे। अब ये तकसीम कब होगी, जो पहली आपने दो चीज़ें पढ़ी थी उसके बाद, यानी सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतज़ाम होगा, उसके बाद उसका जो कर्ज है वो उतारा जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा कि उसके माल का जो तीसरा हिस्सा है वो उसकी वसीयत के मुताबिक तकसीम कर दिया जाएगा। अब अगर वसीयत उसने अगर नहीं की तो फिर बाकी सारा माल जो है वो वारसों में तकसीम होगा, और अगर उसने नहीं किया उसने वसीयत की है तो फिर वसीयत माल के तीसरा हिस्सा, यानी अगर 3 लाख पाउंड है तो 1 लाख पाउंड जो है वो वसीयत के मुताबिक जहाँ उसने कहे हैं वहाँ पे खर्च कर देने हैं। अब पीछे बच जाएंगे 2 लाख पाउंड, उन 2 लाख पाउंड को फिर बाकी सारे वारसों में उन्होंने तकसीम करना है। यानी बेटी को, अब जो शोर को बताया गया है कि अगर औलाद है तो फिर उसको अगर 2 लाख पाउंड रह गए तो उसका चौथा हिस्सा उसको मिलेगा, यानी जो 50,000 पाउंड है वो उसको मिलेंगे। और बाकी आपने तकसीम पीछे देख ली थी कि बेटी को कितना हिस्सा मिलता है, माँ बाप को कितना हिस्सा मिलता है और बहन भाइयों को कितना हिस्सा मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, वाह और फ़इन, और अगर काना हो लहुन्ना उनकी औलाद वलदुन औलाद फलकुम, तो तुम्हारे लिए रुबु चौथाई मिम्मा तरकना जो उसने छोड़ जाए, मिम बादी से बाद वसीयतन वसीयत यूसीना जो दे जो वो कर जाए बिहा औ दैनिन या कर्ज। और अगर उनकी औलाद हो तो उनके तुर्के में से तुम्हारा चौथाई हिस्सा है, यानी जो आपने आगे तफसीर पढ़ लिया कि अगर औलाद है तो फिर चौथा हिस्सा शोहर को दिया जाएगा उनकी वसीयत पूरी करने और उनका कर्ज अदा करने के बाद। यानी उनका वो मैंने आपको अभी पहले ये चीज़ कंफर्म बता दी है कि पहले उनका कफन दफन, फिर उनका कर्ज, फिर उनकी वसीयत और उसके बाद माल तकसीम होगा। और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारे तुर्के में से उनका चौथाई हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ तक पहले तफसीर देख लेते हैं कि खामंद की विरासत तकसीम करने की दो सूरतें हैं। पहले हमने बीवी की विरासत तकसीम करने की पढ़ी है, अब हमने खामंद का जो विरासत है वो तकसीम करने की दो सूरतें बताई हैं। पहली सूरत ये है कि अगर खामंद की कोई औलाद जिंदा ना हो तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। उधर हमने क्या पढ़ा था कि अगर बीवी की औलाद नहीं है तो फिर शोहर को आधा हिस्सा मिलेगा। इधर हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर शोहर की औलाद नहीं है तो फिर बीवी को कितना मिलेगा, चौथा हिस्सा मिलेगा, यानी 2 लाख पाउंड में से 50,000 पाउंड शोहर को मिलेंगे। और अगर बीवियां एक से जायद हों तो फिर 50,000 पाउंड उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे, यानी बीवी को चौथा हिस्सा ही मिलेगा। अब जितनी ज़्यादा बीवियां हैं तो वो जो चौथा हिस्सा है उसकी आगे से डिवीजन हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर एक बंदे की 2 बीवियां हैं तो अब उनके पास 50,000 पाउंड, चौथा हिस्सा बीवियों को मिल गया।
تو اب اس 50,000 پاؤنڈ میں سے دو حصے کر دیے جائیں گے، یعنی 25,000 پاؤنڈ اور 25,000 25 دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور باقی جو پیسے بچیں گے وہ باقی وارثوں میں حسب قاعدہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، اگر خامند کی کوئی اولاد زندہ ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 8واں یعنی آپ سمجھ لیں کہ 4 لاکھ پاؤنڈ میں سے 50,000 پاؤنڈ۔ اور اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو پھر وہی ہے کہ جو 8واں حصہ ہے اسی کو باقی سب میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور باقی جو پیچھے پیسے بچیں گے ان کو باقی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ربع چوتھائی مما اس سے جو تم چھوڑو، ان بشرطیہ کی لم یکن نہ ہو لکم ولدن تمہاری اولاد، فَإِنْ اور اگر کا نہ ہو لکم تمہاری ولدن اولاد، فَلَهُنَّ تو ان کا ثمن 8واں حصہ مما ترکتم اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ، من سے بعد وصیت تو سونا جو تم نے کی ہو، بیہا اس کی، او دینین جا قرض، وَإِنْ اور اگر کانا ہو راجلن وہ مرد، یورثو جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے، کلالتن کلالہ، اب امرأتن جا عورت، والا ہو اور اس کا جو اخن بھائی، او اختن جا بہن، فلکلی واحد تو ہر ایک کے لیے منہما ان میں سے سدس چھٹا حصہ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا 8واں حصہ ہے تمہاری وصیت پوری کرنے اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جو کلالہ ہو، یعنی وہ مرد یا عورت جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ ہی اولاد، اور اس کا ایک اخیافی جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہوں، بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی ایسے شخص کا اگر وراثت ہم نے تقسیم کرنی ہے جس کی نہ ہی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، صرف اس کے بھائی ہیں، وہ بھی سگے بھائی نہیں ہیں، مطلب جن کی ماں ایک ہے اور باپ الگ ہوں، ایسے اس کا بھائی یا بہن ہے، تو پھر ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ ہی اولاد۔ اس کی وراثت تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کلالے کا ایک اخیافی بھائی یا بہن ہو جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہوں تو اسے چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 3 لاکھ پاؤنڈ میں سے اسے چاہے اخیافی بھائی ہو یا بہن 50,000 پاؤنڈ ملیں گے، اور بقایا 2,50,000 پاؤنڈ دوسرے وارثوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کلالہ کے اخیافی بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب کو تیسرا حصہ ملے گا، یعنی 3 لاکھ پاؤنڈ میں سے 1 لاکھ پاؤنڈ ان اخیافی بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر ایک ہی بہن یا بھائی ہے تو چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا، یعنی 3 لاکھ پاؤنڈ میں سے 50,000 پاؤنڈ اس کو مل جائیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ مال کا جو تیسرا حصہ ہے اس کا وہ ان جتنے بھی اخیافی بہن بھائی ہیں ان سب میں وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ کلالہ کے عینی بہن بھائی جن کے ماں باپ ایک ہوں، یا علاقائی بہن بھائی جن کا باپ ایک اور ماں الگ الگ ہو کے حصص کا تذکرہ اسی صورت کی آخری آیت میں ملاحظہ کریں۔ یعنی ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ صرف کہ جن کے کلالہ اگر عورت ہے اور اس کے وہ بہن بھائی، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اخیافی بہن بھائی ہوں، ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر اس کے سگے بہن بھائی ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، اور ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ جن کی جو ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہوں ان کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، تو جن کے باپ ہیں ایک ہو اور ماں الگ الگ ہوں ان کا کتنا حصہ ہوگا وہ ہم اسی صورت کی نیکسٹ آخری لاسٹ آیت میں پڑھیں گے۔ تو اسی آیت کے ریمیننگ پارٹ دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ اور اگر قانو ہوں اکثر وہ زیادہ من ذالکا اس ایک سے، فہم تو سب شرکاء شریک تھے، ثلثی تہائی میں، من بعدی سے بعد وصیت یوصی بہا جو کی گئی ہے، او دین جا قرض، غیر مضار نقصان پہنچائے بغیر، وصیت حکم من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جاننے والا، علیم بڑا مہربان ہے۔
اور اگر وہ بہن یا بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، یعنی تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ اس شخص کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد بشرطیہ کہ اس وصیت یا قرض کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ وہ وصیت کا بتا رہے ہیں کہ جو اب اس بندہ وصیت کر گیا، مال کے تیسرے حصے کی بندہ وصیت کر سکتا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے نا کہ فلاں بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹے بیٹیاں بہن بھائیوں کا سب حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ بندہ اپنے مال کا صرف مال کے تیسرے حصے کا کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرا مال جو ہے وہ اپنے فلاں بندے کو دینا ہے۔ تو اگر اس بندے نے جو وصیت کی ہے اس میں کسی بندے کو نقصان ہو رہا تو پھر وہ مال اس کی وصیت کے مطابق وہ مال جو ہے نا وہ وہاں پر خرچ نہیں کیا جائے گا جہاں پر اس بندے نے کہا ہے۔ وصیت کے مطابق مال کا تیسرا حصہ تب ادا کیا جائے گا جب کہ اس کی جو وصیت ہے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے والی ہو۔ مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کر جائے کہ یہ میرا مال فلاں کو دینا، کہ وہ فلاں کوئی غلط کام کہہ دے کہ وہ یہ والا کام کر دے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی وصیت کی گئی ہے جس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، مامی اور جو یوتی اللہ جو فرمانبرداری کرے گا اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخل داخل فرمائے گا اسے وہ جنات باغوں میں، تجری بہتی ہوں گی، من سے تختہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا ان میں، اور ذالک یہ الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن اور جو یکسی نافرمانی کرے گا اللہ اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ اور تجاوز کرے گا یعنی کراس کرے گا، حدودہ اس کی حدوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا۔ یہاں تک پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جو ان میں کمی بیشی، دھوکہ دہی یا کسی کی حق تلفی کی کوشش کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم رسید ہو جائے گا۔ حدودیں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ہم نے ویسے ہی ادا کرنے ہیں، اور جو ان حدود کو کراس کرے گا یعنی اپنی طرف سے کسی حصے میں کمی بیشی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یدخل داخل کرے گا اسے وہ نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب مہین ذلیل و رسوا کرنے والا۔ اس سے اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ واللتی اور جو یاتینا ارتکاب کرے الفاحشۃ بدکاری کا، اور تمہاری اور من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے۔ پہلے یہاں تک تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں زنا عام تھا اور اکثر لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ایک دم اس کے خلاف سخت سزا کا اعلان کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ شراب کی طرح زنا کی روک تھام کے لیے بتدریج حکم نازل فرمایا۔ اس سلسلے کا یہ پہلا حکم ہے کہ شادی شدہ عورتیں اگر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں گھروں میں قید کر دیا جائے۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ شراب پہلے لوگوں میں بہت عام تھی، پیچھے ہم نے یہ تفصیل سے پڑھا تھا کہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے نہیں کہہ دیا تھا، حکم نہیں نازل ہوا تھا کہ شراب حرام ہے، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے شراب کے نقصانات وہ شروع کیے، بتانا شروع کیے، آہستہ آہستہ حکم نازل کرتے کرتے آخر میں جا کے جب لوگ اس کی عادت لوگوں میں ختم ہونا شروع ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ شراب حرام ہے، تاکہ لوگ ایک دم سے جب حکم نازل ہوگا تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا عمل کرنا۔ اسی طرح زنا جو تھا
وہ بھی اس زمانے جاہلیت میں بہت عام تھا، تو ایک دم سے اگر یہ حکم نازل کر دیا جاتا کہ ہر جو نا وہ مرد، اگر کوئی بھی عورت زنا کرے گی تو اس کو یہ گناہ ملے گا، تو وہ پھر معاشرے میں ایک دم سے جب کوئی نیا قانون نافذ کیا جاتا ہے تو اس پر ایک تو لوگ عمل بھی نہیں کرتے، اور پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد بھی برپا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زنا کا بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا حکم نازل کیا، اور یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، تو یہ قرآن پاک میں فرسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں کہ زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم نازل فرمایا ہے۔ تو پہلا حکم یہ نازل کیا کہ شادی شدہ عورتیں اگر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں گھروں میں قید کر دیا جائے، تاکہ وہ آئندہ بدکاری نہ کر سکیں یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل فرمائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عمر قید کی سزا عارضی ہے، اس کے بعد کسی دوسری سزا کا حکم نازل ہونے والا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو انہیں تکلیف پہنچاؤ، یعنی تھوڑی جسمانی سزا کے ساتھ زبانی آر دلاؤ تاکہ وہ اس برائی سے باز آ جائیں۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد سورۃ نور کی آیت نمبر 2 میں نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اگر شادی شدہ عورت اور مرد زنا کریں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور سنت صحیحہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حدیث پاک جو حدیث صحیح کے زمرے میں آتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہوتا، اور سنت صحیحہ نے شادی شدہ عورت و مرد کی سزا رجم مقرر فرمائی ہے۔ یہ زنا کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان کرتا ہے، زنا کرے گا تو اس کا کیا سزا ہے۔ اسی کی نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ فَاسْتَشْهِدُوا تو گواہ طلب کر لو علیہن ان پر اربعۃ 4 مرد منکم اپنوں میں سے، تو ان پر اپنے مسلمان 4 مردوں کی گواہی طلب کر لو۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ زنا کا ثبوت صرف 2 افراد کی سزا کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں کی عزت و آبرو کا ایک سنگین مسئلہ ہے، اس لیے اسلام نے اس کے ثبوت کے لیے 2 مردوں کی گواہی کے بجائے 4 اور عورتوں کے بجائے صرف مردوں کی گواہی ضروری قرار دی ہے، جو مسلمان بھی ہوں اور چشمدید بھی ہوں، یعنی وہ چشمدید گواہ بھی ہوں جنہوں نے دیکھا بھی ہو۔ اگر ایک شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے اس بہتان کی سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں، تاکہ آئندہ کوئی بلا وجہ کسی کی عزت سے کھیلنے کی جرات نہ کر سکے۔ بعض اہل علم نے 4 گواہوں کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ زنا میں 2 افراد یعنی مرد اور عورت ملوث ہوتے ہیں اور دونوں کو سزا ملتی ہے، اس لیے اس میں 4 گواہ مقرر کیے گئے تاکہ ہر ایک کے حق میں 2 گواہ ہوں اور گواہی کا نصاب مکمل ہو جائے۔ زنا کے بارے میں بتایا گیا کہ جو سزا کا بتایا گیا ہے کہ اتنی سزا ملنی چاہیے، تو یہ سزا اس کو ملے گی کہ جس کے 4 گواہ ہوں، چشمدید گواہ، 4 ایسے گواہ ہوں جنہوں نے دیکھا ہو کہ فلاں جو مرد اور عورت ہے انہوں نے زنا کی ہے، اور اگر 4 کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ فلاں بندے نے زنا کی ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں وہ لا سکتا، تو پھر اس کو بہتان کی سزا ملے گی۔ تو جو بندہ بات کرے اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس 4 گواہ کم از کم ہونے چاہیے۔ فَإِن پھر اگر شاہدو گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو بند کر دو ان کو، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن پورا کر دے ان کو، الموت موت، او یا یجعل بنا دے اللہ تعالی لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دیں ان کی زندگی کو موت، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر 2 لفظ جو آپ کے استعمال ہوئے ہیں، ایک زنا کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا، اور پھر جو زنا کی سزا آپ نے تو یہ پڑھی ہے چیزیں میں نے کہ آپ کو 100 پہلے بھی بتائی، کوڑے اور پھر اور میں ایک دفعہ ریپیٹ رجم۔ کر دیتی ہوں کہ زنا بولا جاتا ہے
जो शादी के बाद अगर मियाँ बीवी जमा करते हैं तो वो हलाल है, लेकिन शादी से पहले अगर लड़का लड़की जमा करते हैं तो वो ज़ना में शुमार होता है। फिर आपने जो इसकी सज़ा देखी है तो वो सज़ा, एक तो आपने कोड़े मारना, ये कोड़ा आप समझ लें कि एक किस्म का हथियार सा होता है, मारने वाला दस्ता सा, आप इस तरह मतलब उसको तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ऐसे मारने वाली चीज़ सी होती है, तो वो मारे जाते हैं। जो बंदा ज़ना करे उसकी सज़ा बताई गई है। और दूसरे जो रजम होता है, तो रजम ये होता है कि बंदे को मिट्टी के अंदर खड़ा किया जाता है और उसको पत्थर मारे जाते हैं, इतने पत्थर के वो वहीं पर उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाए, इतने उसको पत्थर मारे जाते हैं। ये दो सज़ाएँ जो आपने पढ़ी हैं। तो फिर भी अगर आपको किसी लफ्ज़ वगैरह का मतलब समझ ना आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।